अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। आज हम बात करेंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में भर्ती तलखियाँ, बिलावल भुट्टो के तंज़ो तीर के निशाने। जबकि आसिफ अली ज़रदारी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन का जो माहौल है वो साजगार है, इलेक्शन होने चाहिए। जबकि बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट है वो बहुत मुख्तलिफ हैं कि दोनों में इतना फ़र्क क्यों है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ बात करेंगे, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाला का चेहरा सामने आ गया है। कोई समझता है कि किसी को ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बना लेगा तो ये उसकी भूल है। इसके साथ बात करेंगे कि एहसन इकबाल कहते हैं कि 2018 में पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीन ली थी। इसके साथ उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि जिन मुल्कों ने तरक्की की वहाँ पर 10 से 15 साल तक सियासी जमातों को हुकूमतें करने का मौका दिया गया, जबकि पाकिस्तान में हर 3 से 4 साल बाद हुकूमत को कमज़ोर कर दिया जाता है। तो इसके पसे पर्दा क्या मुहरिकात होते हैं और अब तक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ पाई। और इसके साथ बात करेंगे कि आइंदा इंतखाबात में अमेरिका और बरतानिया की दिलचस्पी क्यों बढ़ने लगी है। और इसके साथ ये भी आपको बताएंगे कि दुनिया के कितने ममालिक में सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की कानूनी तौर के ऊपर इजाज़त है। और आज इसके साथ आपको बताएंगे कि फ़लस्तीन के मामले पर सोशल मीडिया में जो एक घनाउना प्रोपेगेंडा जारी वो बेनकाब हुआ है, उसके असल हकाइक क्या हैं। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि सोलर पैनल की इंपोर्ट के जरिए से जो मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला था उसका वॉल्यूम मजीद बढ़ गया है और FBI ने किन ममालिक से अब रब्ता किया है ताकि ऐसे अनासर जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से कौमी खजाने और मुल्क की मौशियत को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब हुए हैं उनके खिलाफ हतमी कार्रवाई की जा सके। तो इन मौजूद पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस नकवी तज्ज़ियेकार हैं और इसके साथ स्काई पर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खंजोदा चटान साहब और कुछ देर बाद महमूद मौलवी साहब और इसके साथ राना एहसान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो चटान साहब ज़रा मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आपने गुज़श्ता प्रोग्राम में हमसे बात की थी कि पीपल्स पार्टी किसी के साथ इत्तेहाद का इरादा भी नहीं रखती और हमें खुद इतनी स्ट्रेंथ है कि हम न सिर्फ नून लीग का मुकाबला करेंगे बल्कि गवर्नमेंट भी हम बनाएंगे। जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी हो, दूसरे आपके रहनुमा हो, वो तो कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों के लिए हमारे दरवाजे भी खुले हैं, हम PTI के साथ भी बात कर सकते हैं। और बिलावल भुट्टो के स्टेटमेंट से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हमें झलक रही है। तो ये कोई रियलाइजेशन है कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो अकेले पीपल्स पार्टी नून लीग का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है, एटलीस्ट PTI या किसी न किसी और जमात के साथ इत्तेहाद लाजमी करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, किसी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करना ये और चीज़ है, किसी के साथ बातचीत करना और चीज़ है। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं क्या, और हम चाहते हैं कि तमाम सियासी तंजीमें आके बैठ जाए और ये हमारी सियासत में जो ये गालम गलूच और सियासत को ज़ाती दुश्मनी तक हमने पहुंचाया है कि आने वाला इलेक्शन में हम इस तरह का तरीका इख्तियार करें कि सियासत में शाइस्तगी आ जाए, सियासत में पार्लिमानी ज़बान वापस आ जाए, सियासत में एक दूसरे का एहतराम सामने आ जाए, हम आवाम के पास जाए तो आइंदा के लिए हमारे जो इक़दाम है वो आवाम के साथ लेके जाए, इलेक्शन साफ हो, शफाफ हो। इसके लिए तो हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। लेकिन इंतखाबी इत्तेहाद हम समझते हैं कि हमें ज्यादा लोग वोट दे दे, कम लोग वोट दे दे, हमें ज्यादा सीटें मिले, कम सीटें मिले, मंशूर पे मिले, हमें अपने मैनिफेस्टो पे मिले। क्योंकि अगर हम इक़्तिदार में आ जाते हैं अपने मैनिफेस्टो की वजह से तो फिर हम अपने मैनिफेस्टो पे अमल दरामद कर सकते हैं। और अगर हम दूसरों के वोटों से आके और इक़्तिदार में बैठ जाएंगे फिर हम अपना मैनिफेस्टो पे, अपने इक़दामात पे अमल नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह ताला हाँ, सीट टू सीट एडजस्टमेंट हमारा हो सकता है, किसी पार्टी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि वो ऊपर लेवल की लीडरशिप ये फैसले नहीं करते, ये लोकल लीडरशिप फैसले करते। तहरीक इंसाफ के साथ भी सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकता है, नवाज शरीफ के साथ भी हो सकता है, जुमात उलमा इस्लाम के साथ भी हो सकता है। ऐसा एक हल्के पे हमारा मुस्लिम लीग नून के साथ हो, दूसरे हल्के पे हमारा जो है वो PTI के साथ हो। सीट टू सीट एडजस्टमेंट तो हमारा हो सकता है, लेकिन बाकी हमारा अभी तक उसूली फैसला ये है कि हम पूरे मुल्क से अपने इंतखाबी मंशूर, अपना इंतखाबी निशान पे और अपना मैनिफेस्टो की पूरी मुल्क से हम इलेक्शन लड़े। बिल्कुल ठीक है। राना एहसान साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून के हमें ज्वाइन किया। राना साहब आपका शुक्रिया। राना साहब आपसे जानना चाहूंगा, बिलावल भुट्टो मुस्लिम लीग नून को बहुत आड़े हाथों ले रहे हैं, बहुत सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो स्टेटमेंट सामने आई है वो बड़ी डिफरेंट है। वो इस सारे जो अब तक का सिस्टम जारी है उसके ऊपर न सिर्फ वो एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं बल्कि वो कहते हैं कि इंतखाबात के लिए माहौल साजगार है।
وہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ بھی نہیں کر رہے. تو کیا ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ ابھی بھی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ میں ہے اور بلاول بھٹو صاحب اپنا ووٹ بینک تھوڑا بڑھانے کے لیے نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب پی ایم ایل این پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ 16 ماہ کے جو حکومت کے ذمہ دار ہیں اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو عوام تو اس کو نہیں مانے گی نا، کیونکہ آپ کابینہ کے ذریعے فیصلے کرتے ہیں اور کابینہ میں آپ ہر فیصلے میں شامل تھے. تو یہ تنقید جو ہے یہ لاجک اور کسی بیسس کے بغیر ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ اس لیے نہیں ہے کہ میاں صاحب کو ہتھکڑی لگ کے جیل ہو جانی چاہیے اور اگر ان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے تو وہ جو ہے جو زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئیں اس کو بھلا کے آپ کہیں کہ ریلیف کیوں مل رہا ہے، تو یہ بھی کوئی بات منطق نہیں رکھتی. باقی ابھی تو الیکشن جو ہے وہ اس طریقے سے سٹارٹ نہیں ہوا اور لیول پلینگ فیلڈ کی الزامات لگانا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں، بلوچستان اگر ہم گئے ہیں اور کسی جماعت سے ہماری کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یا سندھ میں ہوئی ہے، تو کس نے روکا ہے کہ وہ بلوچستان نہ جائیں یا وہ سندھ میں نہ جائیں اور وہ دوسری جماعتوں سے جو ہے وہ بات چیت نہ کریں؟ تو یہ تو کھلا میدان ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے یہ دیکھیں، یہ سیاسی بیان بازی ہے، یہ کسی اچھے بیانیے کا نہ ہونے کا فقدان ہے. اور یہ اب یہ جو کنفیوژن جو آ رہی ہے کہ ایک لیڈر پیپلز پارٹی کے کچھ اور کہہ رہے ہیں، اچھی بات ہے. زرداری صاحب اگر جو بات کر رہے ہیں وہ پازیٹیو ہے، اس میں پازیٹیوٹی ہے. جہاں 16 مہینے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بغیر ایک دوسرے کی تنقید کے چلے، آج صرف اس لیے کہ الیکشن آ گیا ہے ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ پھینکے، تو یہ اچھی سیاست میں نہیں سمجھتا. لیکن کیونکہ الیکشن ہے تو جو باتیں ایسا کرتی ہیں. لیکن بہرحال پی ایم ایل این جو ہے وہ تو فوکس کرے گی ڈیولپمنٹ، وہ فوکس کرے گی پاکستان کے سنگین معاشی مسائل کو کس طرح ملک کو نکالنا ہے. تو ہمارا فوکس جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن یا الزام تراشی نہیں ہے، ہمارا فوکس پرفارمنس ہوگا. اور اسی اچھا رانا صاحب، ابھی احسن اقبال صاحب نے ایک بات کی، وہ ماضی میں تو انہوں نے کہا ہے کہ 2018 میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی. اب نون لیگ کا کوئی شکوہ نہیں ہے، بہترین آپ کو ایک لیول پلینگ فیلڈ تو ملی ہوئی ہے اور اچھے انداز میں آپ کانفیڈنس کے ساتھ آگے بھی بڑھ رہے ہیں. وزیراعظم سے متعلق بھی اناؤنسمنٹ کر چکے، 125 سیٹس بھی مل جائیں گی، ایک پورا سینیریو کلیئر کر چکے ہیں. اور آپ کی جو سخت ترین سیاسی حریف تھی پی ٹی آئی، وہ آپ کے سامنے مقابلے میں دکھائی نہیں دے رہی. اس کے باوجود نون لیگ الیکٹیبلز پر کیوں فوکس کر رہی ہے؟ ساؤتھ پنجاب کے اندر ایک ایسی پاکٹ تھی جہاں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید پیپلز پارٹی جائے. اب اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ خسرو بختیار جو جنوبی پنجاب محاذ گروپ کو لیڈ کرتے تھے، ان سے رابطہ کیا گیا اور اس پورے گروپ کو بھی نون لیگ کو شمولیت کی دعوت دی جا رہی ہے. تو پھر نون لیگ کو کیوں خوف نہیں ہے الیکٹیبلز کو اور سب کو اکٹھا ملا کر الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ابھی میرے پاس اس کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے یا نہیں ہونے جا رہی. جب یہ ہو جائے گی تو پھر ضرور ہم اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ایسا نہیں ہے. دیکھیں، نون لیگ کمفرٹیبل ہے پنجاب میں اور سمجھتی ہے کہ ہم یہاں سے ایک اچھی میجورٹی جو ہے وہ سیٹ نکال سکتے ہیں. باقی ہم صوبوں میں کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ ہماری یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے کہ ہم چاروں صوبوں کے اندر ایک اچھی نمائندگی چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو پورے پاکستان سے سیٹیں نکالنی چاہیے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ کمپٹیشن میں نہیں ہیں وزارت عظمیٰ کی کرسی کے لیے، تو ان کے ساتھ اگر ہم الیکٹورل الائنس کرتے ہیں ملکی ایجنڈے کے لیے، ملکی ایجنڈے کے اوپر، معیشت کے اوپر، یا آگے کا لائے عمل بناتے ہیں کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے، تو یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہم پولیٹیکل اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں تاکہ ہم ٹھیک. آپ کا حق ہے. رانا صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. اس سے نقوی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے فارن افیئرس کو طویل عرصے تک کور کیا ہے، ماضی میں کچھ آپ کو کبھی ایسی ریفلیکشن ملی ہے کہ کریٹیکل الیکشن کے موقع کے اوپر امریکی سفیر ایکٹیو ہوئے ہوں، برٹش ہائی کمشنر ایکٹیو ہوئے ہوں، پی ایم ایل این، آئی پی پی، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ وہ مل رہے ہوں اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے بہت سخت قسم کا رد عمل آیا ہو اور انہوں نے اس ملاقاتوں کو سازش کے ساتھ لنک کر دیا دوبارہ کہ اسی کا حصہ ہے اور انہوں نے بڑا کنسرن شو کیا ہے؟ تو میں جاننا چاہوں گا ماضی میں بھی کیا ایسی ملاقاتیں ہوتی تھی اور اس موقع کے اوپر ان ملاقاتوں کا ممکنہ طور کے اوپر آبجیکٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ بھٹی صاحب دیکھیں، یہ بالکل ایک نارمل پریکٹس ہے جو جتنے بھی دنیا کے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں، دنیا بھر میں، انڈیا میں، دنیا میں کہیں پہ بھی ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، ان کا یہی کام ہوتا ہے. وہ پولیٹیکل لوگوں سے ملتے ہیں، وہ انڈسٹریلسٹ سے ملتے ہیں، وہ میڈیا کے لوگوں سے ملتے ہیں، وہ سول سوسائٹی سے ملتے ہیں، وہ حکومت کے ساتھ ملتے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ ملتے ہیں. یہ ایک نارمل سٹینڈرڈ پریکٹس ہے.
2002 میں بھی ملتے تھے، 2004 میں بھی ملتے تھے، 2008 میں بھی، 13 میں بھی، 18 میں بھی، تو اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو کرٹیسزم آیا ہے وہ ایک جو انیشیل ڈرافٹ مسلم لیگ نون کی طرف سے جاری کیا گیا ایک پریس ریلیز ڈونلڈ بلوم اور میاں محمد نواز شریف کی ملاقات کی، اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک پیراگراف تھا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ دونوں رہنماؤں نے یعنی کہ ڈونلڈ بلوم نے اور میاں محمد نواز شریف نے اعتماد کا اظہار کیا کہ مسلم لیگ نون شاید وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کو معاشی منجدھار سے نکال سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ دینا مسلم لیگ نون کی طرف سے، اپنے لیے انڈورسمنٹ سیک کرنا کسی بیرونی قوت سے، ملاقاتیں تو بالکل ایک نارمل پریکٹس ہے، وہ آپ کے الیکشنز کے حوالے سے جو جن لوگوں کو پچ کیا جا رہا ہوتا ہے ایز پریمیئر کینڈیڈیٹس یا جن کے بارے میں پریڈکشنز یا ماحول بنایا جا رہا ہوتا ہے کہ شاید میاں محمد نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے، وہ تو جب ہوگا سو ہوگا 8 تاریخ کو، تو ان کے ساتھ مل کے پہلے سے ایک لیزون جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں۔ 2013 میں بھی یہ ہمارے پڑوس میں ہی F6 میں ایک مکان ہے، رچرڈ ہوگلینڈ صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی چیف آف مشن تھے امریکی سفارت خانے کے، وہاں پر مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے جا کے اس دن ملاقات کی تھی، جوناتھن پریٹ بھی تھے وہاں پہ، رشیا سے بھی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی کچھ ڈپلومیٹس آئے ہوئے تھے، جس دن آصف علی زرداری صاحب گئے تھے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا افتتاح کرنے کے لیے، آپ نے اسے کور بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اصل بات یہ کہ آپ اس کا جو ہینڈ آؤٹ جاری کرتے ہیں اس میں بچگانہ پن نہیں دکھانا چاہیے۔ 30 نومبر 2016 کو نواز شریف صاحب کی ایک ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی تھی اس وقت کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ، اس کا جو پاکستان نے ایک ہینڈ آؤٹ جاری کیا تھا وہ پھر پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑایا گیا، پوری دنیا کا میڈیا، اگر آج بھی آپ سرچ کریں گے نا آپ کو کم از کم دنیا بھر کے 25 سے 30 میں آپ کو جید ادارے دکھا سکتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے ہینڈ آؤٹس نہیں جاری کیے جاتے جب ٹیلی فون پہ کال ہوتی ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہینڈ آؤٹ جو جاری کیا گیا اس کی وجہ سے تھوڑا نیکسٹ اس کا کویسچن اس طرح کر لیتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین پی ٹی آئی امریکہ مخالف بیانیے سے ہٹ گئے تھے اور انہوں نے بعد میں بہت سی ایسی سٹیٹمنٹ دی تاکہ امریکہ سے متعلق جو ان کا ایک امپریشن کریٹ ہو اس کو درست کیا جائے، لیکن کچھ روز قبل جیل سے کچھ لوگوں نے ملاقات کی، بالخصوص ان کی سسٹر نے بھی ان سے ملاقات کی، وہاں سے دوبارہ یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ وہ امریکہ میں جا کر امریکی سفیر جو پاکستان میں اس وقت اپوائنٹ ہے ان کے خلاف کیس کریں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں اس سارے سازش کے، اور کل پھر ایک اور سٹرونگ ورڈڈ انہوں نے ایک پریس ریلیز ایشو کر دی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک عوام کے اندر ایک نیا بیانیہ بنانا چاہ رہی ہے، یہ واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی لیگل ان کے پاس سپیس ہے جس میں چیزوں کو لنک کر کے ان کے خلاف بیرون ملک کوئی کارروائی کر سکے؟ دیکھیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کرے گی، بیانیہ تو ان کا بنا ہوا ہے، ان کے لیے تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ الیکشن لڑ پائیں گے یا نہیں، اپنے لیے وہ الیکشن میں سپیس سیک کریں گے کہ کسی طریقے سے بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان بھی ہو، ان کا چلے درجہ اول نہ صحیح، دوم سوم چہارم پنجم کو 5ویں کیڈر کا بھی اگر کوئی بندہ ہے اس کو الیکشن لڑنے کی جگہ دی جائے، اس کو ایف آئی آرز کا سامنا نہ ہو، اس کو اوپر پریشر نہ ہو، دباؤ نہ ہو کہ وہ ٹکٹ نہ لے، ان کو تو یہ اس میں تو لالے الیکشن لڑنے کے پڑے ہوئے ہیں، تو بیانیہ ان کا آلریڈی از دیئر، ان کا میرے خیال میں اس وقت واحد پاکستان میں جماعت جس کا ایک ایگزیکٹلی جس کا تاثر ہے وہ اپوزیشن کا ہے، باقی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ عارضی رنجشیں، چکر رنجیاں، یہ پیار اور محبت، یہ لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے، تو لوگوں کے خیال میں اس وقت اگر کوئی اپوزیشن ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، لیکن ٹیکنیکل بات ہے پی ٹی آئی الیکشن لڑ پائے گی یا نہیں لڑ پائے گی اور کتنے کو اس کو سپیس ملتی ہے الیکشن لڑنے کی، یہ اصل سوال ہے۔ رانا صاحب آپ سے جان لیتے ہیں، پہلے ذرا بتائیے گا کہ جو بھی امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے، اس کے بعد جو ہینڈ آؤٹ ایشو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا نون لیگ نے ذرا بولڈ اپروچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایشو کیا جس کا غلط انداز ہے، ایسا اس انداز میں یہ ہینڈ آؤٹ ایشو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا امپیکٹ کچھ درست نہیں گیا؟ رن صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ جی میں لائن پہ ہوں، ذرا جی میران صاحب، جو بھی امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے، جو ہینڈ آؤٹ ایشو ہوا، کہتے ہیں کہ وہ جس طریقے جو اس کے اندر سٹیٹمنٹ دی گئی ملک کی معیشت سنوارنے سے متعلق، وہ کوئی ایسی ملاقاتوں کے حوالے سے وہ کوئی معقول ہینڈ آؤٹ نہیں تھا، تھوڑا سا کوئی ایگزیجریشن کی گئی اس ہینڈ آؤٹ کے ذریعے سے، ایسا ہینڈ آؤٹ ایشو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو سفیر ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے ہوں، یا کوئی ورلڈ بینک کا ہیڈ ہو یا کوئی آئی ایم ایف کا ہیڈ اگر کسی اپوزیشن لیڈر سے، یا کوئی گورنمنٹ ان کمنگ جو بھی لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری حکومت آنے لگی ہے، وہ ان لیڈر سے اگر ملتے ہیں
تو اس کے اندر تو یہی باتیں ہیں. معیشت ابھی اگر امریکہ بھی آپ سے بات کرے گا تو معیشت پہ کرے گا, سعودیہ بھی کرے گا تو معیشت اور ایف ڈی آئی کے اوپر کرے گا, باقی لوگوں کا بھی یہی کنسرن ہے. تو اگر ان کی بات چیت اس کے اوپر ہوئی ہے تو یہ کتنا کوئی انہونی ہینڈ آؤٹ نہیں ہے, بڑا معقول ہے, کیونکہ ابھی پاکستان کو ایک سیریس معاشی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور آگے کا رستہ جو ہے اس کے اندر جتنے ممالک ہیں ان کی یہی فکر ہے کہ پاکستان اس معاشی صورتحال سے باہر نکلے, کیونکہ ہمارا بار بار ہمیں جو قرضے لینے پڑ رہے ہیں, آئی ایم ایف چاہے وہ یا ہمارے دوست ممالک ہوں سعودیہ, چائنا یا دیگر ممالک, تو اس کے اندر یہی سبجیکٹ ہے جو لوگوں کے کنسرن ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے اس کو سسٹینیبل ہم نے بنانا ہے, کس طریقے سے ہم نے ریلائنس ان قرضوں پہ کم کرنی ہے. تو یہ اسی سے ریلیٹڈ. رانا صاحب, آپ ایک بڑی فیئر اور ایک بڑی بیلنس اپروچ رکھتے ہیں, کیا یہ درست نہیں نہ ہوتا کہ الیکشن سے پہلے قومی اسمبلی کی پنجاب سے اندر نشستوں کی تعداد بتا دینا, ایسا ماحول کریٹ کر دینا کہ جیسے نون لیگ کی حکومت بن چکی ہے, وزیر اعظم یہ ہوں گے, تو ابھی ایک الیکشن کا پروسیس ہونا ہے, تھوڑا سا تو عوام کے پاس کوشچن رہنا چاہیے کہ وہ کس طرح اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں. الیکشن سے پہلے ہی پورا سینیریو پورٹرے کر دینا کچھ غیر مناسب نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ تو بالکل بھی غیر مناسب نہیں ہے. اگر ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہم 120 سیٹیں پنجاب سے لے لیں گے تو پارٹی کو کہے وہ کلیم کر دیں ہم 130 لے لیں گے, یہ تو ہمارے دعوے ہیں نا. تو دعویٰ کرنا, آپ اچھا دعویٰ کر کے, تگڑا دعویٰ کر کے یہ الیکشن میں جاتے ہیں نا. ہم پر امید ہیں انشاءاللہ ہماری ورکنگ اچھی ہے, تو ہم اس کے اوپر کلیم اگر کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ایسے ہی ہونا ہے. یہ ہمارا کلیم ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر گامزن ہیں, محنت کر رہے ہیں اور اس کلیم کو حاصل کریں گے. بالکل ٹھیک. چٹان صاحب, آپ کیوں ہنس رہے ہیں, ذرا اس کا جواب دیجیے گا, اور ساتھ آپ بھی ایک بڑا مطالبہ کر دیں. آپ کی طرف سے شکوے اور پریشانی زیادہ ریفلیکٹ ہوتی ہے, آپ کہہ دیں ہم بھی جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں 125 کی بجائے 130 ہم سیٹس لے سکتے ہیں, اور لیکن پیپلز پارٹی کے اعتماد میں فقدان ہے کافی زیادہ, کیا وجہ اس کی؟ چٹان صاحب سن سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے جی کرو, الیکشن آئین کے مطابق کرو, تو ہمیں اعتماد کا کوئی فقدان نہیں ہے. لیکن مجھے ہنسی اس چیز پہ آ رہی ہے کہ ہماری مسلم لیگ کے بھائی جو دعوے کر رہے ہیں اور زمینی حقیقت جو ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. زمینی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہمارے جو دوست ہیں مسلم لیگ نون کے, یہ جو اپنے حلقوں میں نکلتے ہیں اور جگہ آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ, ان کے مختلف منسٹروں کے ساتھ, جب یہ لوگ عوام میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا رد عمل عوام کا کچھ اور ہے. ان لوگوں کے جو دعوے ہیں کہ ہم اتنے سیٹ لیں گے تو اس کا کچھ اور ہے. یا تو یہ کہ اس کو کسی نے اعتماد دیا ہے کہ ہم آپ کو اتنی سیٹ دلوائیں گے, پھر تو یہ دعویٰ کرنا میرے خیال سے صحیح ہوگا. لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام ہمیں دیں گے, تو وہ تو زمینی حقائق جو نظر آ رہی ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا بالکل یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم اقتدار میں آئے, چاہے جائز طریقے سے ہو چاہے ناجائز طریقے سے ہو. اگر ہم ناجائز طریقوں سے اقتدار میں آنا چاہتے تھے تو پھر ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کیوں شہید کرتے تھے, پھر ہم نے محترموں کو کیوں شہید کیا, پھر ہم نے زرداری صاحب کو 14 سال کیوں جیل میں رکھا. پیپلز پارٹی کا جدوجہد یہ ہے کہ الیکشن صاف ہو, عوام جس کو لانا چاہے, چاہے پی ٹی آئی لیکن کو چٹان لانا صاحب چاہے, ایک جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں, دوسری جانب بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے. بلاول بھٹو کس سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے, وہ کس سے یہ پیغام رسانی کر رہے ہیں؟ عوام. جی میں نے کہا آپ جس انداز آپ جو بتا رہے ہیں کہ آپ کو تو بالکل کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کرتے, لیکن بلاول بھٹو مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں. جی بولیے. جی ٹان صاحب دیکھیے, جی بلاول بھٹو صاحب عوام سے کہہ رہے ہیں, اور ہمارا عوام سے ہم کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ یہ عوام ہے, عوام کے ذریعہ ہے. اور ہم نے کبھی مسلم لیگ نون پہ کوئی تنقید نہیں کیا ہے. سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہم ایک دوسرے پہ تنقید ضرور کریں گے, لیکن انشاءاللہ تعالی شائستگی کے ساتھ کریں گے, پارلیمانی زبان میں کریں گے. ہمارا گلہ شکوہ ضرور ہے مسلم لیگ نون سے یہ کہ بھائی ہم ایپیڈیم میں اس لیے تو آئے تھے کہ ہم
قبول نہیں کریں گے. ہم تو اس لیے آئے تھے کہ ہم اداروں کو نیوٹرل کریں گے. ہم تو اس لیے آئے تھے پی ڈی ایم میں اور ہم نے جو جہد کیا تھا کہ وہ کو عزت ملے. میں مانتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو جو سزا ملی تھی وہ غیر قانونی تھی, ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا, لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس کو جو ملک میں لایا گیا یہ غیر قانونی طریقہ تھا, یہ قانون میں نہیں تھا, یہ آئین میں نہیں تھا. یہ ڈنڈے کے زور پہ جس طریقے سے نکالا گیا تھا اس طرح ڈنڈے کے زور پہ اس کو لایا گیا. یہ چیز نواز شریف صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمارے ساتھ کڑا ہونا چاہیے تھا ان کو, اور ہم نے اداروں پہ زور ڈالنا چاہیے تھا کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوگا اور ہر ادارہ آئین اور قانون کے اندر رہ کے اپنا کام کرے. یہ ہمارا گلہ شکوہ ہے. باقی ان کا مرضی ہے جس طریقے سے ان کا اپنا سیاست. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. چٹان صاحب اب لائن پہ رہے گا, رانسان صاحب آپ بھی لائن پہ رہے گا. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ اگر کسی کو زبردستی وزیر اعظم بنایا گیا تو یہ کسی کی بھول ہے, اب ایسا نہیں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کون سا ایسا آپشن ہے کہ اگر کسی کو اس انداز میں وزیر اعظم بنانے کی کوشش گئی تو پیپلز پارٹی کیا ایکشن کر سکتی ہے, کیا رول پلے کر سکتی ہے, اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. نقوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کو زبردستی وزیر اعظم بنا سکتا ہے تو اس کی بھول ہے. ایک تو وہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں, چونکہ اب بلاول بھٹو اب تمام جو سیاست کے جو محرکات ہیں, جو اقتدار کے محرکات ہیں, اس سے بخوبی واقفیت رکھتے ہیں. کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی اس پوزیشن کے اندر ہے جو ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے؟ اگر وہ بنتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو ناراضگی کا یا کسی اور قسم کا کوئی اظہار کر سکتی ہے, صرف ایسے یہ اسٹیٹمنٹ کی حد تک بات ہے عوام کو تھوڑا ایکٹیو کرنے کے لیے؟ دیکھیں, بلاول پہ آنے سے پہلے میں ذرا ایک مرتبہ وہ 141 سیٹیں ہیں پنجاب میں قومی اسمبلی کی, جس پہ 120 سے 125 کا دعویٰ کر رہے ہیں, 88.65% بنتا ہے. یعنی مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ پنجاب میں تقریباً وہ وائٹ واش کر دیں گے, کلین سویپ کر دیں گے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ جو ہے وہ کرتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز, بالکل کرتی ہیں, لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز دعویٰ کرتی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ پھر پی ایم ایل کیو کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہیں. تو جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم 88.65% سیٹیں لے جائیں گے, وہ خسرو بختیار, جہانگیر ترین اور علیم خان کے ساتھ باتوں میں نہیں لگی ہوئی ہوتی کہ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں. پھر تو آپ کانفیڈنٹلی اپنے ووٹر, اپنے ورکر کو, اپنے تنظیمی عہدیدار کو ٹکٹ دیتے ہیں. آپ کے پاس تو 3 4 آپشنز ہیں. لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھے برے حالات میں میاں صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, چاہے میاں صاحب پاکستان سے باہر رہے. اب اگر عین الیکشن کے موقع پہ آپ ان کو سائیڈ لائن کر کے چودھری شجاعت صاحب کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دلوائیں گے, مسلم لیگ نون کے ورکر کو کہیں گے کہ ان کو ووٹ دیں, یا مخدوم خسرو بختیار, اور یہ تو وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق نون لیگ کہتی تھی کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ مل کے یہ وہ ٹولہ ہے جس نے ملک کو برباد کیا. اب جس نے ملک کو برباد کیا, اگر آپ اس کو اپنے گلے میں ہار کے طور پہ پہنیں گے, وہ بھی الیکشن سے پہلے نہ کہ بعد میں, یہ علیحدہ سینیریو کہ مسلم لیگ نون اکیلے الیکشن لڑے, سمپل میجورٹی لے لے, 2/3 اکثریت لے لے, اور اس کے بعد کہے کہ میں سیاسی تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے لارجر نیشنل گڈ میں تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. یہ بات تو مجھے سمجھ آتی ہے, لیکن یہ کہ الیکشن سے پہلے یہ سب کچھ کرنا. اور بلاول کی جہاں تک بات ہے, میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پہلے اپنی جماعت میں ایک الیکشن لڑنے کی ضرورت ہے, جہاں پر وہ اپنی جماعت میں جیتے ہیں اس الیکشن کو, اور اپنی جماعت کی پالیسی بنانے کا اختیار ان کے ہاتھ میں آ جائے. اس وقت بلاول بھٹو زرداری آل تھرو لاسٹ 4 ویکس اور 2 months 4 سے 8 ہفتوں کی بلاول بھٹو زرداری کی پالیسی سٹیٹمنٹس دیکھیں, وہ ان کے والد صاحب کے ساتھ میچ نہیں کرتی. وہ بلاول جب کراچی سے چلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں صدر زرداری کی بات گھر میں ماننے کا پابند ہوں, لیکن سیاسی معاملات میں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو اور عوام کو دیکھنا ہے. لیکن بات تو پھر پریویل کرتی ہے زرداری صاحب کی, محترمہ فریال تالپور صاحبہ کی. تو بلاول کو پہلے اپنی جماعت میں اپنے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کر کے کہ میں چیئرمین ہوں, میری بات کو مانا جائے, پہلے تو ان کو یہ انشور کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو بلاول یہ سیکھ کر رہے ہیں, میرے خیال میں بلاول جو چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں, اور یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ سینیریو بلڈ اپ ہوگا, نون لیگ جتنے مرضی دعوے کر لے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈال رہی ہوگی, ورنہ نون لیگ وزیر اعظم نہیں بنا پائے گی, نہ پیپلز پارٹی کا. جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے, بلاول سیکھ یہ کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے. سندھ میں دیکھیں نا, سندھ میں اس وقت کیا صورتحال بن رہی ہے. اب تو اوپن ہو گیا نا, خواجہ سعد رفیق صاحب کا ٹویٹ دیکھیں, جو ان کا سندھ کا دورہ ہوا تھا وہ دیکھیں, ایک لارجر الائنس بنا رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے خلاف.
اس میں ایم کیو ایم شامل ہے, جی ڈی اے شامل ہے, استحکام پاکستان پارٹی بھی ہوگی, جے یو آئی بھی ہوگی, جی ڈی اے اور پاکستان مسلم لیگ نواز. اب نواز لیگ کی نون لیگ میں کی سندھ میں کتنی پریزنس ہے سب کو معلوم ہے, لیکن کیونکہ وہ ان کے گھر پہ جا کر پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, یا وہ جو کراچی والا سسٹم جس کو کہتے ہیں اس کے خلاف وہ ایک اتحاد بنا رہے ہیں, تو پھر بلاول جو ہے اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. کے پی میں جا کے وہ کچھ جلسے میں خطاب کرتے ہیں, مختلف جگہوں کے اوپر کنونشنز, ایبٹ آباد کے کنونشن میں انہوں نے یہ بات کی. یا تو ابھی اخنزادہ چٹان صاحب کہہ رہے تھے کہ نون لیگ کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, الائنس ہو سکتا ہے, اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جس کو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے طور پہ جانتے ہیں, 2007 سے پہلے نہ اس کی یہ ٹون تھی, نہ یہ اس کی گفتگو تھی, نہ یہ اس کا منشور تھا, نہ یہ اس کا فلسفہ تھا. پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک مفاہمت والی پارٹی بن گئی ہے کہ میں یہاں بھی, میں یہاں بھی, میں وہاں بھی. آپ کو پہلے اپنی لائنز ڈرا کرنی ہے, لائن ڈرا کرنی ہوگی, اور آگے بھی یہی ریفلیکشن ملی ہے. رانا صاحب, کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ جب آپ کو گورنمنٹ بنانا پڑے گی مرکز کے اندر, تو پیپلز پارٹی سے بھی آپ کو ووٹ لینے کی نوبت آ سکتی ہے, اور زرداری صاحب تو اس وقت آن بورڈ لگتے ہیں, اور بلاول بھٹو صاحب بھی اس وقت آن بورڈ ہو جائیں گے اگر ضرورت پیش آئی تو؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ابھی وہ وقت آ لینے دیں, یہ قبل از وقت فیصلے نہیں کر سکتے. اس پہ ضرور دیکھیں, پہلے ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت اکٹھے چلائی جس کے اندر ہم لوگ ملکی ایجنڈے کے اوپر اور ملک کو درست سمت میں لے جانے کے لیے اکٹھے ہوئے, تو اس کو میں رد نہیں کروں گا, لیکن اس میں حامی بھی اس لیے نہیں بھروں گا کیونکہ یہ ابھی قبل از وقت ہے. الیکشنز ہو لینے دیں, الیکشنز کے جب رزلٹ آئیں گے تو پھر ان چیزوں کو دیکھا جائے گا. حکومت, پارلیمانی جمہوریت حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ چلتی ہے. بالکل یہ چیزیں اس کے اندر ابھی سے کچھ فیصلہ کرنا کہ ایسے ہوگا یا ویسے ہوگا, لیکن بہرحال نون لیگ کی لیڈرشپ کو داد دینا تو بنتی ہے. انہوں نے اپنے تمام پارٹیز کے اندر جو اسپیشلی مفاہمت کی ایک پالیسی ایک دی ہے, اس کی ریفلیکشن انہیں انٹیکٹ رکھی ہوئی ہے. زرداری صاحب کے ساتھ معاملات کافی بہتر ہیں, ضرورت پڑی تو یقینی طور کے اوپر ایسا تعاون ملے گا. جی دیکھیں, بات بڑی سمپل ہے. ملک اس وقت معاشی کھائی کے اندر ہے, بہت برے حالات ہیں, مہنگائی سب سے زیادہ ترین سطح پہ ہے تاریخی اگر اعتبار سے آپ دیکھیں. تو اگر آپ نے لڑائی لڑنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور ملک جو ہے وہ ڈوبتا رہے گا, تو یہ تو کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے. ہمیں پارلیمانی جمہوریت اس چیز کے اوپر کھڑی ہوتی ہے کہ ملکی ایجنڈے میں اگر اپوزیشن اور حکومت کو بھی اکٹھے ہونا ہو تو ان کو ہو جانا چاہیے. تو یہ ملک کے لیے اگر ہم سیاست کر رہے ہیں نا. بالکل ٹھیک. رانا صاحب, ایک بڑا میں اسی سے ریلیونٹ ایک کوشچن ہے جو کہ احسن اقبال صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اور پہلے ہر پاکستانی بھی سوچتا ہے کہ دنیا کے اندر جن ممالک نے ترقی کی ہے وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور کسی بھی حکومت کو 10 سے 15 سال کسی پارٹی کو چاہیے ایک سیٹ اپ کہ مسلسل گورنمنٹ کریں اور تب چیزوں کو سٹریم لائن کریں, سسٹینیبل طریقے سے اس ترقی کو آگے بڑھائیں. لیکن یہ پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ مرکز کے اندر ایک گورنمنٹ بنی ہو, اگلی دفعہ اس پارٹی کی دوبارہ گورنمنٹ بن سکی ہو. احسن اقبال صاحب یہاں تک کہتے ہیں 3 سے 4 سال بعد حکومت کو کمزور کر دیا جاتا ہے. اب جب نون لیگ ایک مفاہمت کی پالیسی دے چکی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ماضی کے اندر جس چیز کو ہم لیک کر رہے تھے یہ ہم اچیو کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد 3-4 سالوں میں کیوں حکومتوں کو کمزور کر دیا جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ میرے خیال سے یہ جو 16 مہینے کولیشن حکومت چلی, یہ ایک بڑا بہت عرصے بعد یہ کنسنسس ڈیولپ ہوا اتنی زیادہ جماعتوں میں کہ ہمیں اکٹھے مل کے اگر کام کرنا ہے تو وہ ہم کریں. تو بالکل یہ مستقبل کا رستہ بھی ہو سکتا ہے. اور بات یہ ہے کہ جمہوریت تبھی کمزور ہوتی ہے جب جمہوری سٹیک ہولڈر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھ سکے, آپس میں ایک دوسرے سے بات نہ کر سکے. بدقسمتی سے ایک کھلاڑی جو لایا گیا اس میدان میں, وہ ایسا کھلاڑی تھا کہ جو سب پہ کیچڑ اچھالتا تھا اور اکیلا چلنا چاہتا تھا. اور جب اس کو حکومت ملی تو اس نے حکومت جو ہے وہ ٹیلی فون کالوں پہ چلائی, نہ اس نے اپنے کولیشن پارٹنرز کو عزت دی, نہ اس نے اپوزیشن سے بات کرنا چاہیے. وہ جمہوریت میں ڈکٹیٹر بن گیا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اور اگر یہ چیزیں ہوں گی, اگر تقسیم ایک کھلاڑی اور اگر اس کا وزن وہ رکھتا ہو, وہ جو ہے وہ پولرائزیشن کی طرف چلا جائے, تو اس سے جمہوری عمل کو نقصان پہنچے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جو سٹیک ہولڈرز ہیں اگر وہ سب ایک پیج پہ ہو جائیں تو کیا نہیں ہو سکتا ہے اس ملک میں. آپ مساک معیشت کریں, آپ مساک جمہوریت کریں. تو آپ توقع رکھتے ہیں کہ جو اپنے مفاہمت کی بنیاد رکھی ہے, آنے والی جو حکومت اگر آپ کی بن جاتی ہے تو 3-4 سال بعد اس کو کمزور نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر بزنس ایز یوزول چلا, اگر 75 سال کی جو غلطیاں ہیں ان کو ہم نے درست نہیں کیا, تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا, کیونکہ اب گنجائش نہیں ہے مزید غلطیوں کی.
گنجائش نہیں ہے مزید پولرائزیشن کی، گنجائش نہیں ہے مزید لڑائی کی، گنجائش نہیں ہے کہ آپ معاشی فیصلوں میں سیاست کریں. تو اگر یہی معاملہ چلتے رہے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ملک جو ہے وہ اور جو ہے پستی کی طرف جائے گا. ٹھیک. اور اگر ایسا یعنی کہ ابھی بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی لائی گئی اور انٹروڈیوس کرائی گئی اور تجربات کیے گئے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا. بالکل ٹھیک. چٹان صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جو ہمیں شروع میں ہم نے بات بھی کی، ایک میڈیا میں بھی اور عوام کے اندر بھی ایک ریفلیکشن ہے کہ بلاول بھٹو ڈیفرنٹ ڈائریکشن کے اوپر ہیں، ڈیفرنٹ اپروچ کے ساتھ معاملات کو چلا رہے ہیں، جبکہ آصف علی زرداری صاحب بالکل ایک مختلف سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. تو ابھی اسے نقوی صاحب نے ایک بڑے پتے کی بات کی ہے کہ بلاول بھٹو کا ود ان پارٹی بھی بہت سے مسائل ہیں. اگر وہ باہر ایک کنسنسس کریٹ کرنا جا رہے ہیں تو پہلے پارٹی کے اندر ان کو ایک کنٹیسٹ کرنا چاہیے الیکشن کا، تاکہ پھر ان کی پالیسی کو پارٹی آن کرے. لیکن یہاں تھوڑی سی ڈیوائیڈ ہے، اس کی کیا وجہ ہے پارٹی کے اندر بلاول بھٹو صاحب کو ایسی ڈیوائیڈ کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے یہ کہ ڈیوائیڈ نہیں ہے. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جو بات کرتے ہیں وہ ماضی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی اس طرح کا ماحول نہیں ملا، اس کے باوجود بھی ہم نے 88 میں جیتا، ہم نے 2002 میں جیتا، پھر ہماری پارٹی کو توڑا، ہم نے 2008 میں جیتا. تو اگر اس بار بھی ایسا ہوا تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کے باوجود جیت سکتے ہیں. بلاول صاحب یہ بات کر رہے ہیں. زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ آئندہ کے لیے پر امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا جو الیکشن ہوگا وہ صاف اور شفاف ہوگا. رہ گئی بات چیئرمین صاحب کی یا زرداری صاحب کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے اور ان کے فیصلے نہ زرداری صاحب کرتے ہیں نہ بلاول صاحب کرتے ہیں. ان کے فیصلے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں، اور ایگزیکٹو سی سی میں جو فیصلہ ہو جاتا ہے وہ پھر سب کو قابل قبول ہے. میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہم اقتدار میں آئیں گے، لیکن اگر اپوزیشن میں ہم آئے تو اپوزیشن بھی جمہوریت ہے، لیکن ہم نہ اس طرح کے حکومت کو مضبوط کریں گے جو بیساکھیوں پہ آ جاتے ہیں، نہ کسی لاڈلے کو ہم تسلیم کریں گے. ہم اس حکومت کے ساتھ ضرور حصہ بننا چاہیں گے جو عوام کے ووٹوں سے آ جاتے ہیں. ہم اس کے ساتھ اپوزیشن میں بھی اور حکومت میں بھی اس کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں گے. پھر تو لاڈلے کو بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. لاڈلے کو لایا گیا، اگر کسی لاڈلے کو لایا گیا تو جس طرح ہم نے پچھلا لاڈلا کو نکالا تھا اس طرح انشاءاللہ تعالی اس لاڈلے کو بھی زیادہ عرصہ تک ہم نہیں چلنے دیں گے. لاڈلا سر آپ کے ووٹوں سے آئے گا، دودھ سے بال کی طرح نکال دیں. اچھا نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاڈلا آپ کے ووٹوں سے آئے گا، جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ آپ کی سپورٹ سے ہی آئے گا ہاؤس میں. اگر عوام کے ذریعے سے اسمبلی تک پہنچ گیا تو چٹان صاحب کو کہیں کہ کہہ دیں کہ ان کی پارٹی ووٹ نہیں دے گی میاں صاحب. ملک کے مفاد ہماری حکومت میں شامل ہونے میں ہے یا پوزیشن میں جانے میں ہے، لیکن اگر کوئی لاڈلا آ گیا تو لاڈلے کا سپورٹ ہم نہیں کریں گے. لاڈلے کے ساتھ وہی کریں گے. چٹان صاحب سمجھدار آدمی ہے اور پیپلز پارٹی ہمیشہ پولیٹیکل فلیکسیبلٹی بھی رکھتی ہے. انہوں نے ایک راستہ دیا ہے، اگر عوام نے منتخب کر دیا تو پھر نواز شریف صاحب کو ہاؤس کے اندر سپورٹ کیا جا سکتا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. نقوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، کافی عرصے سے ایک ڈیبیٹ جاری ہے ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل سے متعلق. شہداء کے لواحقین نے پریس کانفرنسز کی، اپیل بھی فائل ہو رہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو ایک ریسرچ بھی سامنے آئی ہے کہ دنیا کے بے شمار ممالک ہیں، بالخصوص امریکہ ہے، ترکیہ ہے، انڈیا ہے، ایجپٹ ہے، رشیا، بہت سے ممالک ہیں جہاں پر ملٹری کورٹس قانون کے مطابق بنائی گئی ہیں، جہاں پر سویلین کا ٹرائل ہوتا ہے. آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ جو کنسرن ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کو فیئر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے، اور پاکستان کے اندر بھی ماضی کے اندر جو ان کے ٹرائل ہوئے اس کے بعد ان کو اپیلیٹ کورٹ میں جانے کا موقع ملتا ہے اگریوڈ پارٹی کو. تو اگر دنیا کے اندر ایسی اسٹیبلشڈ ایگزامپل موجود ہیں، لاز موجود ہیں، تو پھر پاکستان کے اندر جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کسی صورت یہاں پر سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا. تو اگر قانون میں کوئی سکہ موجود ہے تو اس کو ریوزٹ کر لینا چاہیے، لیکن دنیا کے اندر سالوں سے ایک پریکٹس موجود ہے اور قوانین بھی موجود ہیں. دیکھیں سہیل بھٹی صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں اس ایشو کو آل ٹوگیدر ڈیفرنٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے. ملٹری کورٹس اور نو ملٹری کورٹس، یہ طے شدہ بات ہے کہ ریاستوں کو، ملکوں کو بغیر آئین اور قانون کے چلایا نہیں جا سکتا. جو کرائم ہوا ہے اس کرائم پر اگر آپ سزا نہیں دیکھیں، لیکن بیسک جو کانسیپٹ ہے بیہائنڈ یہ جو مختلف آپ کے پینل کوڈ میں قوانین میں سزائیں تجویز کی گئی ہیں مختلف جرائم کی، وہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی ادارے نے، کسی شخص نے یا اگریوڈ پارٹی نے اپنا کوئی سکور سیٹل کرنا ہوتا ہے.
یا سزا دینے سے جو کرائم کیا گیا ہے, جرم کیا گیا, وہ انڈو ہو جاتا ہے. جرم بھی موجود رہتا ہے, پھر بھی آپ اس کو سزا دے دیتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں جرائم کی روک تھام کی جا سکے, اگزامپل سیٹ کی جا سکے, اس شخص کو بھی آئندہ کے لیے تنبیہ ہو جائے اور لوگ بھی اس سے سبق حاصل کریں اور آئندہ اس قسم کا کام نہ کریں. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات ہوں یا دیگر کوئی بھی جرائم ہو, پاکستان میں تعزیرات پاکستان کے تحت ان جرائم کی ایک سزا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ نے ٹریس پاس کیا ہے بلا اجازت, آپ کسی کی پراپرٹی میں داخل ہوئے ہیں, آپ نے توڑ پھوڑ کی ہے, آپ نے جلاؤ گھراؤ کیا ہے, آپ نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا, آپ نے کار سرکار میں مداخلت کی ہے, یہ وہ تمام جرائم ہیں جن کی سزا قانون کے, پاکستان کے قانون میں موجود ہے. اب کوسچن یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد زیادہ تر گرفتاریاں پہلے 10 دن میں عمل میں لائی جا چکی تھیں. 19 مئی تک تقریباً گرفتاریاں ہو چکی تھیں, اکا دکا چند % لوگ جو ہیں وہ بعد میں گرفتار ہوئے. ہم بات کریں 19 نومبر کو, آپ کو نہیں لگتا, یہ لوگوں کو نہیں لگتا کہ اب تک بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو سزائیں ہو جانی چاہیے تھیں؟ آپ کو ان کو جو دہشت گردی کی عدالت ہے, سول عدالتیں ہیں, ان کے اندر اگر آپ کے پاس ایکشنیبل ایویڈنس موجود ہے, آپ ان کو سزا دیں. نقوی صاحب, جہاں پر ایکشنیبل ایویڈنس رہا ہے ماضی میں ہم نے دیکھا سالوں تک کیسز چلے ہیں. لیکن آگے چلتے ہیں, لاسٹ کویسچن ہے چٹان صاحب, میں آپ سے جان لیتا ہوں. چٹان صاحب, آج کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل فائل ہو رہی ہیں جو ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل سے متعلق قانون کو کالعدم قرار دیا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا, جیسے میں نے مختلف دنیا کے ممالک کی ایگزامپل دی, وہاں پر ایک پریکٹس موجود ہے, قانون کے اندر پروویژن موجود ہے کہ ہر کسی کا تو ٹرائل نہیں ہوتا ہر سویلین کا ملٹری کورٹ کے اندر. پاکستان کو جس قسم کے دہشت گردی کے حملوں کا سامنا رہا, بہت سے دہشت گردوں کا پہلے ٹرائل بھی ہو چکا, اور جو 9 مئی کا پھر واقعہ آیا, اس کے بعد جو لوگ جن کا ٹرائل ہوتا ہے ملٹری کورٹ کے اندر, ان کے پاس اپیل کا حق بھی موجود ہے. تو پھر ایسے لوگوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کیوں نہیں ہونا چاہیے جن کے ٹرائل نارملی ایک عام لاء کے تحت کئی سالوں تک چلتے ہیں؟ آپ کی کیا اوپینین ہوگی سر؟ دیکھیے جی, بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ بہت سارے ممالک میں اس طرح کے قانون ہے, لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ باہر دنیا میں جن ممالک کا آپ نے نام لیا, وہاں پہ جو قانون جس کام کے لیے بن جاتا ہے ان سے وہی کام لیا جاتا ہے جی. لیکن ہمارے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ قانون بن جاتا ہے ایک کام کے لیے, پھر ان سے لوگ اپنی سیاسی مفادات, اپنے دوسرے مفادات جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. تو اگر یہ قانون اس ملک میں بن گیا تو پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا, جس طرح کے آپ نے نیب کو دیکھ لیا کہ جو ایکسیس انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا ہے ادارہ ہے, پھر اس قانون کو بھی نیب کی طرف سیاسی نظام کے لیے, حکومتوں کو توڑوانے کے لیے, سیاسی پارٹیوں کو توڑنے کے لیے, اپنی مرضی کے لوگوں کو لانے کے لیے, اپنی مرضی کے لوگوں کو بٹھانے کے لیے, اپنی مرضی کے لوگوں کو نکالنے کے لیے یہ قانون کا استعمال ہوتا, اور یہ پھر صحافیوں پہ بھی اس کا ہو جاتا, سیاسی ورکر پہ بھی ہو جاتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے جس کے لیے یہ قانون بنا ہے کہ اس کے خلاف ہو, اس کے لیے کم, اور عام سویلین لوگوں کے لیے اس کا استعمال پھر زیادہ ہوگا اس ملک میں. یہ ہمارے ملک کا لیکن جٹان صاحب, اس پارلیمنٹ سے جب یہ آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم ہوئی, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ تھی, جب اس قانون کے اندر ترمیم ہو کے اس کو مزید بہتر بنایا گیا, تو اس کے بعد ہمیں ماضی کے اندر بھی جب بھی ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہوا, کسی کو غیر متعلقہ شخص کو یا کسی کے خلاف ایسی کوئی کارروائی نہیں کی گئی جس کے اندر کوئی ایسا ریفلیکشن ملتی ہو جس کی آپ نے نشاندہی کی. بڑے ٹارگیٹڈ لوگوں کو وہاں پہ ٹرائل کیا گیا. دیکھیے جی, اس کا غلط استعمال ہو اس ملک میں, اس کا خدشہ مسلسل جو ہے وہ موجود ہے. ماضی کو آپ اٹھا کے دیکھ طریقے سے, غلط طریقے سے استعمال ہوا ہے. تو میں تو ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہر چیز کے لیے سول عدالتوں کو اس کو بھیج دے, کرمنل عدالتوں کو بھیج دے, دہشت گردی کی عدالت میں بھیج دے, اور کوشش کرے کہ اس کے جلد سے جلد فیصلے ہو جائے. بالکل ٹھیک. یہ عمران خان کے جس طرح کے ایک ہفتے میں رزلٹ نکلتا ہے, یہ بڑے بڑے جو سیاسی کیس ہوتے ہیں, اس طرح سے ان کو بھی چلائے اور اس کا جلد ٹھیک. چٹان صاحب, آپ کو پوائنٹ آ گیا, قانون کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. نقوی صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں بالکل. میں بھٹی صاحب, گفتگو کا جہاں سے آغاز ہوا تھا, دیکھیں میرے خیال میں عام جرم اور خاص جرم کچھ نہیں ہوتا. جرم ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اگر پاکستان کے کسی دفاعی ادارے کے خلاف جرم ہوا ہے تو وہ کوئی خاص جرم ہے.
وہ بھی اتنی سنگین. میرے لیے تو میٹرو بس اسٹیشن 6 روڈ کا جلایا جانا وہ بھی اتنا ہی سنگین جرم ہے. اگر بلو ایریا میں کسی نے توڑ پھوڑ کی ہے, کسی شخص کے کاروبار کو نقصان پہنچایا, وہ بھی اسی طریقے سے سنگین جرم ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں, جو کرائم کا سکیل ہے اس کے حساب سے سزا ہوتی ہے. اب کسی نے بھی جلاؤ گھراؤ کیا, آپ نے اس کو پھانسی تو نہیں دینی. ہو سکتا ہے اس وقت جو گرفتار شدہ 10,000 اگر لوگ ہیں, فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں, اس میں سے 2,500 ایسے لوگ ہوں جن کے جرم کی نوعیت یہ ہو کہ ان کے اوپر 10,000 روپے جرمانہ یا صرف تنبیہ کیا جانا ہو, یا پھر ان کو جو ہے وہ 3 ماہ کی سزا ہونی ہو, اور آپ 6 مہینے سے اگر آپ نے ان کو اندر کیا ہوا تو یہ تو دیکھیں زیادتی ہے نا. اطلاعات بھی یہی ہیں کہ جو لوگ جن براہ راست ملوث نہیں تھے, اور شاید ان کا ٹرائل بلکہ یقینی طور کے اوپر ملٹری کورٹ میں نہیں ہوگا 9 مئی کے واقعات سے متعلق بات کریں, لیکن اوورآل اب الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. جو جن حالات سے پاکستان کو گزرا اور جن حالات سے پاکستان گزر ہے, اس کانٹیکسٹ کے اندر اس سے متعلق یقینی طور کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان بہتر فیصلہ کرے گی. ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے خلاف فلسطین کے معاملے کے اوپر جو ایک گھناؤنا پروپیگنڈا کیا گیا تھا اس کو کیسے بے نقاب کیا گیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. فلسطین کے معاملے پر سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈے کی اصل حقیقت آشکار ہو گئی ہے. غزہ کی جنگ کے دوران اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اندرون ملک اور بیرون ملک سے چند عناصر گھناؤنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ایک سیاسی جماعت کی حامیوں نے سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم شروع کر رکھی ہے. اس مہم میں پاکستان پر اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے کا گھناؤنا الزام لگایا گیا ہے. سوشل میڈیا پر اس جھوٹی اور من گھڑت کہانی کو بھارتی میڈیا نے خبر بنا کر پیش کر دیا. سوشل میڈیا پر ایک جہاز کو اسلحہ پاکستان سے اسرائیل لے جانے کی جھوٹی اور من گھڑت کہانی بیان کی گئی. حقیقت میں یہ بحرین سے راولپنڈی جانے والی پرواز افغان مہاجرین کے برطانوی انخلاء کا حصہ ہے, نہ کہ اسلحے کی کھیپ جو کہ اسرائیل کو منتقل کرنے کا الزام لگایا گیا. پاکستان نے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کی ہر سطح پر پرزور مذمت کے ساتھ ساتھ ہر فورم پر بھرپور انداز میں آواز اٹھائی ہے. اس سلسلے میں وزارت خارجہ بارہا دفعہ فلسطین پر اپنا واضح موقف دے چکی ہے, جو کہ بہت ہی کلیئر, بولڈ اور غیر مبہم ہے. سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں بھی پاکستان نے مظلوم فلسطینیوں کی بھرپور اور کھل کر حمایت کی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی متعدد بار فلسطین کی حمایت اور سپورٹ میں کھل کر بھرپور طریقے سے آواز اٹھا چکے ہیں. اس کے ساتھ 24 اکتوبر 2023 کو فلسطینی سفیر سے خصوصی ملاقات میں آرمی چیف نے بھرپور طریقے سے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کی کھل کر مذمت کی اور یہ بتایا کہ غزہ میں کشیدگی کی ساری ذمہ داری اسرائیل کے غاصبانہ قبضے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور مسجد اقصی کی بے حرمتی کی وجہ سے ہوئی. اس کے علاوہ 17 نومبر 2023 کو آرمی چیف کے علماء کرام سے ملاقات ہوئی. اس فورم پر بھی غزہ میں جاری جنگ اور فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیا. پاکستانی عوام کی فلسطینی عوام سے محبت اور حمایت میں کسی کو کوئی شک نہیں. پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے امدادی سامان کی 2 فلائٹس بھی بھجوا چکا ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. پاکستان کے اس واضح موقف کے باوجود سوشل میڈیا پر یہود و حنود کی طرف سے گمراہ کن پروپیگنڈا جاری و ساری ہے. اسی جھوٹ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انہی ٹولوں نے اور ان کے پیراکاروں نے یہ جھوٹ بھی پھیلا رہے ہیں جو کہ ایک انتہائی شرمناک اور گھٹیا جھوٹا پروپیگنڈا ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ملک دشمن عناصر ہر قیمت پر دشمن کے ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے ہر سطح تک گر سکتے ہیں. من گھڑت جھوٹے پروپیگنڈے کا مقصد مذموم سیاسی مقاصد کا حصول اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا ایک بڑا نیٹ ورک انرتھ کیا ہے ایف بی آر کے حکام نے, جس کی تفصیلات کے مطابق اگر آپ کو یاد ہو تو 6 اکتوبر کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں چیئرمین ایف بی آر نے سولر پینل امپورٹ اسکینڈل پر بریفنگ دیتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ ایف بی آر نے سولر پینل کی درآمد میں 69 ارب روپے کی اوور انوائسنگ کا سراغ لگایا ہے. ایف بی آر حکام کے مطابق 69 ارب روپے کے درآمدی سولر پینل کو مارکیٹ میں 45 ارب روپے میں بیچا گیا. جن ممالک سے سولر پینل درآمد کیے گئے وہاں سولر پینل بنتے ہی نہیں. سولر پینل ایک ملک سے درآمد کیے گئے اور ادائیگی ایک اور ملک میں کی گئی. ایسی ادائیگیوں کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے این او سی لینا ضروری ہوتا ہے جبکہ اس معاملے میں این او سی نہیں لیا گیا تھا. ایف بی آر کے مطابق اسکینڈل میں ملوث 2 بڑے امپورٹرز کا تعلق پشاور سے ہے. اسکینڈل میں ملوث عناصر کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کارروائی کا اعلان کیا گیا تھا. سولر پینل ایسے وقت میں درآمد کیے گئے جب ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر انتہائی کم تھے. ذرائع کے مطابق ڈائریکٹوریٹ آف پوسٹ کلیئرنس آڈٹ ایف بی آر نے سولر پینل کی درآمدات کی آڑ میں اوور انوائسنگ اور منی لانڈرنگ مافیا کے خلاف ایک اور بڑی کارروائی کرتے ہوئے
13 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ کسٹمز کلیئرنس آڈٹ کے دوران سولر پینلز کی 6 مزید فرضی کمپنیوں کی نشاندہی ہو گئی ہے، جنہوں نے سولر پینل کی آڑ میں 13 ارب روپے کا کالا دھن بیرون ملک منتقل کیا۔ اس حوالے سے مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ منی لانڈرنگ مافیا نے سال 2017 سے 2023 کے دوران سولر پینل کی اوور انوائسنگ کر کے اربوں روپے کا کالا دھن دبئی کے ذریعے سے چین کی متعدد برآمدی کمپنیوں کو منتقل کیا۔ اس سارے معاملے میں ایک اہم پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے کہ سولر پینل کی درآمد کی آڑ میں ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ، اوور انوائسنگ کی رقم واپسی کے لیے متحدہ عرب امارات، سنگاپور اور چین سے رابطہ کر لیا گیا ہے۔ درآمد کنندگان نے سولر پینل چین سے منگوا کر دیگر ممالک جو رقم بھیجی، اور یہ رقم جو فارن ایکسچینج ریگولیشن کی خلاف ورزی ہوئی۔ 18 روپے سے زائد رقم متحدہ عرب امارات، سنگاپور، سوئٹزرلینڈ، امریکہ بھیجی گئی۔ امپورٹرز نے متحدہ عرب امارات کو 8 ارب روپے، سنگاپور کو 6 ارب اور سوئٹزرلینڈ 2.25 ارب روپے ٹرانسفر کیے۔ گزشتہ 5 برس کے دوران چین سے سولر پینل درآمد کر کے 10 دیگر ممالک میں رقم ٹرانسفر کی گئی۔ یہ تمام تر ریکارڈ بھی حاصل کیا جا چکا ہے۔ پوسٹ کلیئرنس آڈٹ حکام نے فارن ایکسچینج ریگولیشن کی خلاف ورزی کی نشاندہی کی ہے، جس کے بعد درآمد کنندگان کے خلاف اوور انوائسنگ اور ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ کے کیسز درج کر لیے گئے ہیں۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے معاہدے کے تحت فیڈرل بورڈ آف ریونیو فائنینشل انٹیلیجنس یونٹ نے متحدہ عرب امارات، سنگاپور اور چین کی کسٹم انتظامیہ سے تعاون کی درخواست کر دی ہے، تاکہ اس سارے معاملے میں جو عناصر ملوث ہیں ان کے معاملات کو لاجیکل اینڈ تک پہنچایا جائے۔ ماضی میں منی لانڈرنگ سے ملک کو ہونے والے نقصانات کی بات کریں تو ناظرین، پاکستانی اداروں کے پاس کوئی ایسے حتمی اعداد و شمار تو دستیاب نہیں، لیکن 2017 میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق سالانہ 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، جو کہ مختلف ٹریڈ کے ذریعے سے اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اعداد و شمار ہمارے کئی IMF پروگرام سے بھی زیادہ ہیں، اور اس سے قومی معیشت کو سالانہ 8000 ارب روپے کا نقصان پہنچتا ہے۔ پاکستان بزنس کونسل کے مطابق غیر قانونی تجارت کا جو حجم ہے دستاویز اور غیر دستاویز معیشت کا 10% ہے۔ یاد رہے کہ منی لانڈرنگ جب بھی کی جاتی ہے تجارت اور کاروبار کی آڑ میں کی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان سب معاملات کو ختم کیسے کیا جائے گا، جس سے قومی خزانے اور ملک کی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے، تاکہ اس کا تدارک ہو سکے۔ ذرا سوچئے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔